अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबाह सईद। नाज़रीन, कल नवाज शरीफ की साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात हुई और सुबह में जो है वो अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से यकीन दहानी भी कराई गई है। नवाज शरीफ की तवील अरसे के बाद जो सियासत में वापसी है, इस पर आज बात करेंगे और इसके साथ साथ जो है वो बानी पीटीआई ने अपने रहनुमाओं को वार्निंग दी है कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी बंद कर दें। मज़ीद बात करें तो चीन ने अमेरिका को टैरिफ के मामले पर तनबीह की है कि अगर अमेरिका ने अपनी रविश न बदली तो आखिर तक लड़ेंगे। प्रोग्राम के आखिर हिस्से में डिबेट करेंगे। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि फ्रांस आइंदा महीनों में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर सकता है। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुतल्लिक़ गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले तो नवाज शरीफ की जो सियासत में एक तवील अरसे के बाद वापसी है, इस पर बात करेंगे। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये अच्छा एक मैं समझता हूँ अमन है कि वो अगर एक्टिव हो रहे हैं और उन्हें होना भी चाहिए। पाकिस्तान के एक बड़े लीडर हैं और इसी तरह ज़रदारी साहब जो हैं उनके हम असर हैं। अगर देखा जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, अगर मैं बैलेंस उसको करूँ, इक्वेट करूँ एक दूसरे के साथ, तो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त आपको कोई बड़े लीडर जो नज़र आते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, उसमें ही इज़ वन ऑफ देम। अच्छा। और इस वक्त उनका पॉलिटिक्स में अगर फैसला है इन होना, तो मेरा ख्याल है वक्त की इस वक्त ज़रूरत भी है। सबसे अहम इशू जो है इसमें दो चीज़ें जो हमें सामने नज़र आई हैं। एक तो यह है कि अब्दुल मालिक बलोच साहब से उनकी जो मुलाकात हुई, तो एक तो उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है उसके अंदर अपना एक किरदार अदा करने के लिए आमादगी का इजहार किया, और दूसरी जानब यह है कि पाकिस्तान की ओवरऑल जो पॉलिटिक्स है, जिसमें आप कहते हैं जलसे जुलूस, मीटिंग्स, कॉर्नर वगैरह, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, इसके अंदर भी मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं एक्टिव जो है, अंदिया ये दिया जा रहा है कि वो होंगे। अच्छा, अगर वो ऐसा है तो फिर ये देखने वाली बात है कि वो ऐसा क्यों है, और मियाँ साहब जो है एकदम अचानक ऐसा क्या हुआ है कि उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो जो है इसमें एक्टिव होंगे। क्योंकि इससे पहले हमने ये देखा कि एक ग्रेजुअली भी और एक सिस्टमेटिकली भी उनको एक दीवार के साथ लगा दिया गया। इलेक्शन के बाद ये बात की गई कि एक प्लानिंग के तहत, चूँकि वो बनना चाहते थे प्राइम मिनिस्टर, उनको नहीं बनने दिया गया। फिर उन्होंने खुद ही अंदिया दिया कि मैं नहीं बनना चाहता, और जो भी फैसला हुआ जिसमें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, वो मियाँ साहब की मर्ज़ी से ही बने, क्योंकि उन्होंने उस सीट के लिए खुद को विड्रॉ कर लिया था। तो बहरहाल तो उनकी सियासत से ज़रा थोड़ी दूरी की वजह से मुस्लिम जो नवाज़ है उसके अंदर वो हल्का जो है जोमा का या उन लीडर्स का जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के करीब हैं, वो खासे मायूस भी रहे हैं इस दौरान। और ये कि उनकी तरफ से जो बयानात आते रहे हैं, बाज़ औक़ात तो ऐसे बयानात भी आए कि ऐसा लगा कि इनके जो साथी हैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं शहबाज शरीफ साहब से भी, या वो जो सेटअप इस वक्त बना हुआ है उसके अंदर ख़ास तौर पर मैं बात करूँ तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब आपको नज़र आते हैं, इवन राना सनाउल्लाह साहब भी नज़र आते हैं, लेकिन वो तकरीबन उस तरह नज़र नहीं आते। लेकिन बहरहाल बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कि ग्रेजुअली जो थे एकदम पसे पुश्त कहीं चले गए, और जो टीम आगे उभर कर सामने आई वो एक नई टीम थी। उसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब सेंटर के अंदर हमें नज़र आए, और मरीम नवाज़ साहबा, अगर जाके पूरी सपोर्ट उन्हें मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी थी, लेकिन जो वज़ीर आला जब बनी है तो वहाँ पर भी हमें नज़र आया कि मरीम नवाज़ साहबा जो हैं वो अपनी टीम के साथ ज़्यादा मूव कर रही हैं, जो भी उनकी टीम इस वक्त उन्होंने बनाई है। और यहाँ तक सूरत हाल ये है कि ये चेमगोइयाँ हो रही हैं कि जब से वो वज़ीर आला बनी हैं उन्होंने हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को भी कॉर्नर कर दिया। मुझे जो इतलात हैं कि उनके वो हल्के जहाँ हमज़ा शहबाज शरीफ साहब का अपना हल्का भी है, तो वहाँ जो तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे गलियाँ बनाई जा रही हैं और तरक्याती काम है, वहाँ पर ये इतलात हैं कि वहाँ पर जितने भी वो जो वहाँ पर जो काम करने वाली मशीनरी है या उसके अंदर जो बिल्डर्स हैं, उनको सख्ती से कह दिया गया है कि इस हवाले से अगर बात होगी तो सिर्फ वज़ीर आला की होगी। कोई बैनर, कोई पोस्टर हमज़ा शहबाज शरीफ साहब का इन तरक्याती कामों के हवाले से, इवन अगर उनका अपना भी MNA का जो हल्का है तो उनका जिक्र नहीं होगा। अगर आप गौर करें तो उस दौरान ये हमने देखा है कि जब से ये सारा सिलसिला चला है, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये अभी मुल्क से बाहर चले गए थे, और सिर्फ मेरा ख्याल है 2 दिन के लिए आए, खामोशी से वो चले गए और फिर अचानक वो वापस चले गए। तो मेरा ख्याल है कि उनको कहा गया कि आप टाइम ज़रा बाहर जो है वो गुजारें। तो मरीम नवाज़ साहबा जो मेरा ख्याल है वो खुल के ओपन फील्ड चाहती हैं, वो नहीं चाहती कि दरमियान में हमज़ा साहब चूँकि वज़ीर आला भी रहे हैं और उनका अपना भी लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, फिर उनके वालिद चूँकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, तो वो अपने उस असर वसूख को अपने लोगों के जो मसाइल हैं उनके हल के लिए
زیادہ پلے کر سکتے ہیں ایک رول، لیکن اچھا شاید روک دیا گیا. اس وقت کی جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ کریڈٹ خود لینا چاہ رہی ہیں؟ جی بالکل، اطلاعات یہی ہیں کہ حمزہ صاحب کے حوالے سے ان کو بالکل ان ایکٹیو کر دیا ایک ہی گیا. جماعت سے تعلق ہے. حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مسلم نواز ہی کے ہیں نا جی، سابقہ وزیر اعلیٰ ہیں. لیکن دیکھیے پالیٹکس جو ہے نا یہ بڑی بے رحم ہوتی ہے. اب مریم نواز صاحبہ اگر میں بات کروں تو وہ ایک ایسی لائن کے اندر ہے کہ فیوچر کی ڈیفینیٹلی اگر وہ وزیر اعلیٰ بنی ہے تو ان کی اگلی خواہش پرائم منسٹر پاکستان بننے کی ہے. تو جو لیگیسی ہے میاں نواز شریف صاحب کی وہ مریم نواز صاحبہ لے کر اب چل رہی ہیں. یہ تو چیز طے ہو گئی کہ شہباز شریف صاحب کی اگر کوئی لیگیسی ہے وہ تو حمزہ صاحب نے لے کے چلنی ہے، لیکن جو پارٹی کی لیگیسی ہے، مسلم نواز کی لیگیسی ہے، وہ بیسیکلی مریم نواز لے کر اب آگے چل رہی ہیں. اور یہ میرا خیال ہے اب کلیئر کٹ چیزیں ہو چکی ہیں، اور بڑے میرا خیال ہے کہ حمزہ صاحب سے زیادہ بہتر مریم نواز صاحبہ اس کو لے کر چل بھی رہی ہیں. اگر دیکھا جائے جس طرح کے پروجیکٹس ہیں، جس طرح کی وہ چیزیں لے کر آگے چلی ہیں، تو وہ زیادہ بیٹر وے میں اس میں کام کر رہی ہیں. اب آگے میاں نواز شریف صاحب، لیکن کیا میاں نواز شریف صاحب کو اس سارے ایشو کے اندر سائلنٹ ہو کے بالکل ختم ہو جانا چاہیے؟ وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، کیا ان کی ہیلتھ، صحت، عمر کا یہ تقاضا ہے کہ اب انہیں نہیں آنا چاہیے؟ میرا نہیں خیال کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب ہیلتھ کے وہ اس طرح کے ایشوز ہیں جیسے زرداری صاحب کو میرا لگتا ہے کہ زیادہ ایشوز ہیں، کہ وہ ایسے ایشوز ہیں جس کے تحت وہ بالکل ان کو ہٹا دیا جائے. اچھا، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت ان کے مد مقابل جو لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، عمران خان صاحب جو ہیں، وہ بھی تقریباً 70 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، لیکن بہرحال کمپیریٹیولی وہ ان کی صحت بہتر ہے، وہ زیادہ ایکٹیو ہیں. اور اس وقت جو میرا خیال ہے عوام کے اندر ایک پاپولیرٹی کا لیول ہے وہ بھی عمران خان صاحب کا کافی زیادہ ہے، تھوڑا نہیں ہے، ان کو کافی زیادہ پاپولیرٹی بھی ہے. تو اب مد مقابل آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب کی جو پولیٹیکل پاپولیرٹی ہے، اس پولیٹیکل پاپولیرٹی کو کون کاؤنٹر کر سکتا ہے؟ صحیح. جہاں تک وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کا تعلق ہے تو وہ کم از کم عمران خان کی پولیٹیکل جو پاپولیرٹی ہے، جو ان کا گراف جو اوپر ہے، وہ اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے، صحیح. وہ اس کو نہیں کر سکتے ہینڈل. اچھا ایسے صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب نواز شریف صاحب سیاست میں متحرک ہوتے ہیں تو اس وقت پی ایم ایل این جو ہے وہ بھی دو دوڑوں میں تقسیم ہوتی ہے. مطلب ایک دوڑا وہ بھی ہوتا ہے جو نواز شریف کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک وہ بھی ہوتا ہے جو شہباز شریف کے ساتھ ہوتا ہے. دیکھیں یہ شروع سے چل رہا ہے، جب سے دونوں بھائی سیاست میں ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک پرائم منسٹر تھا اور ایک شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے. تو جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی، جب وہ بات چیت کرتی تھی، بہت سارے ایسے واقعات اور بہت سارے ایسے وقت کے اندر جب پہیہ جب گھومتا ہے وقت کا، تو ایسے مواقع آئے جہاں پر میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ جو تھی آپ سمجھے ڈیگرز ڈران ہو گئی، تو وہاں شہباز شریف نے ایک رول پلے کیا. ابھی بھی جتنے مذاکرات ہوئے اور واپسی میاں نواز شریف صاحب کی، اس میں شہباز شریف صاحب کا اپنا ایک رول تو ہے نا بہرحال. لیکن اب میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں پرائم منسٹر تو بن گئے ہیں، لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل کسی پارٹی کی ایک لیگیسی بھی ہوتی ہے اور ایک پولیٹیکل اس کا ایک سمجھے ایمبٹ ہوتا ہے. پورا پولیٹیکل ایمبٹ جو ہے مسلم نواز کا بہت بری طرح ڈسٹرب ہوا ہے. پچھلے جتنے بھی جو مسائل آپ نے دیکھا، آپ نے یہاں پر پرائس ہائیک ہوئی، پیٹرول کی قیمتیں ہوئیں، اور کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب یہ کہتے رہے کہ جناب ہم نے ملک بچا لیا، سیاست تباہ کر لی. تو وہ بات تو ٹھیک ہے کہ مسلم لیگ نواز کو اس میں دھچکا بھی بہت بڑا ملا. ان کے مد مقابل عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاپولر پالیٹکس کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے تو کوئی ڈیلیور نہیں کرنا نا، انہوں نے تو چونکہ مخالفت کرنی ہے. اور جو آپ مخالفت جب کر رہے ہوتے ہیں پی ٹی آئی نے اپنے دور میں جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کیا. ظاہر بات ہے وہ اس کمپیریزن کو کرے تو ڈیلیور تو انہوں نے بھی نہیں نہ کیا. جو وہ وعدے لے کے آئے تھے شروع میں، اگر ان وعدوں کو کمپیریزن کریں تو پی ٹی آئی کو کسی سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. پی ٹی آئی اپنے وعدوں کو دیکھ لے اس نے کتنا پورا کیا تھا. وہ گھر، نوکریاں، بہت ساری چیزیں. ایسا سب یہ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، جو بھی جماعت اقتدار میں آتی ہے پھر وہ وعدے اور وہ نوکریاں، لیکن گراف ہوتا ہے نا، گھر، وہ سارا کچھ. میں نے وہی کہا نا، جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کا گراف ہوتا ہے، پاپولیرٹی ہوتی ہے، بجلی کی قیمتوں میں تو آپ کمی، نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، آپ عوام کے حق کی بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ مزدور کے حق کی بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ایسا سب یہ سیاسی جماعتوں کا وتیرہ ہے. جی بالکل اسی طرح ہوتا ہے نا. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتی ہیں، جو ہماری پولیٹیکل جماعتیں، تو اس وقت انہیں عوام کا بھی درد ہوتا ہے، کسان کا بھی درد ہوتا ہے، مزدور کا بھی درد ہوتا ہے، ڈاکٹر کا بھی درد ہوتا ہے، اور انہیں ٹیچر کا بھی درد ہوتا ہے، انہیں جو ہے بچوں کا بھی درد ہوتا ہے، خواتین کا بھی درد ہوتا ہے. تو یہ وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ بڑے مخلص ہیں، لیکن جب اقتدار میں آتے ہیں تو پھر وہ وعدے وعید پورے نہیں کر سکتے، تو پھر ان کا گراف نیچے آتا ہے. تو ہوا یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے اس کا گراف جو ہے اس وقت اگر پاپولیرٹی وائز دیکھا جائے تو اس کو ایک جھٹکا لگا ہوا ہے. اب ایسی صورتحال میں پھر میں نے آپ سے کہا کہ نون لیگ اپنے اس سروائیول کو بھی دیکھ رہی ہے کہ ٹھیک ہے ہم اقتدار میں ہیں، لیکن نون کے پاس
اگر پولیٹیکلی اگر میں بات کروں تو آج بھی ایک ہی پرسنالٹی ہے جس کے اوپر ان کا ووٹ بینک کھڑا ہے, وہ ہے میاں نواز شریف صاحب کی ذات. اب وہاں عمران خان صاحب جو ہے وہ اس وقت جیل میں ہونے کی وجہ سے ان کا پاپولیرٹی گراف اس وقت میرا خیال ہے کہ جتنے بھی لیڈرز آپ کو نظر آتے ہیں ان میں سے وہ پاپولیرٹی گراف اگر دیکھا جائے اور اس کو کھل کے بات کی جائے تو ان کا شاید زیادہ ہے, ٹھیک ہے, کمپیریزن کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کا گراف زیادہ اوپر تو ہے. ایسے صاحب اس کے پیچھے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ عوام کی ہمدردی ہے یا ایسا ہے, سچ میں ایسا ہے کہ عوام کی دیکھیں ہمارے کوئی ایک یہاں وابستگی ملکی ہے ان سیاست کے میں ساتھ؟ چونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پاپولیرٹی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت بانی پی ٹی آئی کا گراف جو ہے وہ ان سے ہائی ہے. بہت سارے محرکات ہیں نا. دیکھیں آپ پاکستان کے اندر ہم نے بہت سارے ایسے لیڈرز دیکھے ہیں کہ ایک وقت میں ان کا جو گراف تھا آسمانوں سے بات کر رہا تھا اور دوسری دفعہ وہ کئی زمین کے اوپر پڑا ہوا تھا. فار ایگزامپل 88 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو جو صاحبہ جو ہیں 86 اور 88 کا جو دور آپ دیکھتے ہیں, آپ نے پیک کے اوپر تھی پاپولیرٹی. جب وہ پاکستان واپس آئیں تو ان کا کئی کلومیٹر لمبا جو تھا عوام کا ایک جمع غفیر تھا جو انہیں لے کر ایئرپورٹ سے وہ پورے لاہور کی سڑکوں پر گھوما. لیکن بعد میں وہ یہیں گھوم رہی تھی تو 500-600 لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے. اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کا گراف بھی ایک دور میں بہت پاپولیرٹی کے اوپر گیا, لیکن ایک دور میں آیا کہ ان کا بھی گراف نیچے آیا. اچھا, اسی طرح عمران خان 17 سال اگر آپ دیکھیں وہ ورلڈ کپ بھی جیت چکے تھے, وہ ایک پاپولر پاکستان کی ایک ایسی شخصیت دنیا بھر میں جانے جاتے تھے, لیکن 17 سال وہ یہی نہیں سڑکوں پر اکیلے گھومتے رہے. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ ان عوام نے ان کو ووٹ دیا, ان کے ساتھ چلے, اور پھر ان کے اندر بھی بہت ساری چیزیں اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتی ہیں. اس لیے کسی کا کوئی گراف مستقل نہیں ہوتا, ایشوز ہو رہتے ہیں, سرکمسٹینشل چیزیں ہوتی ہیں جس کے تحت چیزیں اوپر جا رہی ہوتی ہیں اور نیچے جا رہی ہوتی ہیں. ایک جو گراف ہوتا ہے کسی وقت آپ کا بہت پاپولیرٹی پہ جا رہا تھا اور کسی وقت بالکل نیچے بھی چلا جاتا ہے. اس لیے یہ سرٹن نہیں ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور عوام آپ کو کیسے دیکھ. اپوزیشن میں جو آپ کا گراف ہوتا ہے, سوری ٹو انٹرپٹ, ایک سیاسی لیڈر وہ پابند سلاسل بھی ہو اور کسی طرح کی کوئی کیمپین کی اجازت بھی نہ ہو, اور پھر اس میں بھی اگر پاپولیرٹی میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ عوام کے جذبات ہیں یا عوام کی وابستگی ہے ایسی شخصیات کے ساتھ. دیکھیں سمپل جیل میں چلے جانا, سیاست دانوں کا اگر ریکارڈ دیکھا جائے تو جب وہ جیل میں چلے جاتے ہیں تو ان تب وہ زیادہ مقبول ہوتے ہیں. مقبول ہو جاتے ہیں نا. اور سیاست دان سمجھا ہی اس کو جاتا ہے کہ جب جو جیل کاٹ کے آ جاتا ہے کہتے ہیں جی اب یہ پورا سیاست نہیں, یہ جو جتنی زیادہ جیل کاٹے گا اتنا جی بڑا بالکل سیاست ایسے ہی نا. مطلب زرداری صاحب پر بہت باتیں ہوا کرتی تھی, پھر انہوں نے بھی ایک جیل کاٹی تو جی انہوں نے جیل کاٹ لی ہے, جی اب تو بڑے اچھے سیاست. نواز شریف صاحب نے بھی جیل کاٹ لی, شہباز شریف صاحب نے بھی جیل کاٹی. سیاستدان ہونے کے لیے جیل کاٹنا ضروری ہے. ضروری یعنی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اس طرح ہو, لیکن یہاں پر ایک ٹرینڈ ہے نا, اس ٹرینڈ کو آپ انکار تو نہیں کر سکتے کہ جب آپ جیل میں چلے جاتے ہیں تو یہ نہیں. یہاں دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے, ہمارے یہاں پہ جب بندہ کوئی جیل میں چلا جاتا ہے ایم پی ایم این اے, تو وہ یہ نہیں کہتے کہ جناب اس نے کوئی کرپشن کی تھی. وہ اس کو کیا کرتے ہیں, اس کے جو حواری ہوتے ہیں, جو اس کے ساتھی ہوتے ہیں, وہ اس کو بہادری کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جی اس کو وکٹمائز کیا گیا اور وہ جیل میں چلا گیا. اچھا یہ نہیں بتاتے کہ بھائی اس پر کرپشن کا بھی کیس تھا, کوئی مرڈر کیس بھی تھا, اس میں وہ گیا تھا, تو لیکن وہ جیل کو پھر ایک بہادری کی شکل میں بھی دکھایا جاتا ہے. تو بہت سارے پہلو ہیں اس کے اندر. تو بہرحال نواز شریف صاحب کا ایکٹیو ہونے کا جو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت مقصد یہ ہے کہ پولیٹیکلی جو ہے ایک تو کاؤنٹر کیا جائے, پی ٹی آئی کا جو بھی اس وقت ان کا بیانیہ ہے اس کو کیا جائے. دوسرا بلوچستان کے لیول پر, خیبر پختونخوا کے لیول کے اوپر ایک پولیٹیکل برج قائم کیا جائے, اور وہ کوئی ایسی شخصیت کر سکتی ہے کہ جس کے وہاں پر ناراض لوگوں سے رابطے ماضی میں رہے ہوں, جس کو کوئی ایکسپیرینس ہو. اس میں اگر آپ کو کوئی پرسنالٹی نظر آتی ہے تو وہ میاں نواز شریف صاحب ایک بہت بیٹر پرسنالٹی نظر آتی ہے, کیونکہ انہوں نے ماضی کے اندر آپ دیکھیں ایم کے ایم سے لے کر بلوچستان کے جو ناراض آپ کے ایلیمنٹس تھے, اسی طرح خیبر پختونخوا, انہوں نے سب کو کہیں نہ کہیں اپنی جو ڈسکشنز ہیں یا اپنی جو انہیں پارلیز ہیں یا جو اپنی گفتگو کے ذریعے ٹیبل ٹاکس کے ذریعے بہت سارے گیوز اینڈ ٹیکس کیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. تو اس وقت چونکہ آپ وار ایک ایسی لڑ رہے ہیں جو انٹرنلی گریلا وار پاکستان میں شروع ہوئی ہے, تو پاکستان کے اندر جو آپ کی جو اوپر مین آپ کی جو اس وقت لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے, شاید وہ ٹو پران جو قسم کی ایک پالیسی چلنا چاہ رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ جہاں پر بڑے ہارڈلی اور بڑا ٹف کے طریقے سے جو لوگ آپ کے خلاف ہتھیار اٹھا رہے ہیں ان کے خلاف آپ ایکشن لیں, تو ساتھ ہی ایسے لوگوں کو بھی انگیج کیا جائے کہ جن کو دیوار کے ساتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑی سی بات چیت کے ساتھ اگر وہ ان سے ڈسٹنس ہو جائیں تو پھر ڈیفینیٹلی وہ جو ایک پورا گریلا وار ہے اس میں کمی آئے گی, اس کو ہینڈل کرنا آسان ہوگا. تو آپ کو پولیٹیکل لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو پولیٹیکل ایک ایسی شخصیت
اس میں نواز شریف صاحب کا ایک بہت بڑا رول ہے جو وہ پلے کر سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے اگر انہوں نے پلے کیا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو گرتی ہوئی ان کی پارٹی کی جو ساکھ ہے وہ کس طرح بحال ہو سکتی ہے. وہ ایک ہی صورت میں بحال ہو سکتی ہے کہ آپ غیر معمولی طور پر عوام کی فلاح کے لیے یہاں تو کوئی کام کریں. اس میں جو ایک بڑا ایشو جو مجھے اس وقت نظر آ رہا ہے، باقی اکنامک کرائسس جو بھی ہے، اس میں یہ ہے کہ جی بجلی کی قیمتوں میں، جو کہ مجھے لگتا ہے گورنمنٹ اس وقت فوکس ہو کے اس کو کم کر رہی ہے. آج بھی کوئی 1 روپے سے کم قیمت جو زیادہ کچھ کم ہوئی ہے، تو وہ یعنی ایک فوکس ہے کہ جناب سب سے بڑی جو مہنگائی کا جو سب سے بڑا مین سورس ہے یا ریزن ہے وہ آپ کی پیٹرول اور جو ہے آپ کی بجلی جو ہے یہ بڑی مہنگی ہے. اس کو کم کرنا ہوگا تاکہ ملک کی اکانومی چلے. اچھا ایک طرف تو وہ یہ کام کر رہے ہیں، دوسری طرف میرا خیال ہے کہ چونکہ اب انہیں لگ گیا ہے کہ ہم چونکہ پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں نیچے کر رہے ہیں، تو اب عوام کو کے اندر کوئی بیداری کی مہم چلائی جائے، ان کو بتایا جائے کہ جناب دیکھیں ہم کتنا کچھ کر رہے ہیں، ہم نے تو پیٹرول اور بجلی نیچے لے آئے ہیں. اگرچہ کہ ابھی اتنی نہیں تو ہو سکتا ہے ان کے پلان میں ہو کہ ابھی ہم نے اور نیچے لے کے جانی ہے، تو کم از کم پولیٹیکلی موٹیویٹ کیا جائے عوام کو، تاکہ پی ٹی آئی کا جو بیانی ہے ہمارے خلاف اس کو کسی طریقے سے مائنس کیا جائے یا نیگیٹو کیا جائے. کیونکہ ایک چیز بیک آف دا مائنڈ اوپر کے لوگوں میں سمجھ آ چکی ہے کہ جب تک آپ اس وقت ڈیلیور نہیں کریں گے عوام کو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا بیانیہ آپ کے خلاف پاپولر نہ ہو، عمران خان مزید پاپولیرٹی حاصل نہ کرے، تو پھر عوام کو آپ کو سرو کرنا ہوگا. آپ کو ان کے مسائل حل کرنے کو، جو میجر مسائل ہے جس میں مہنگائی اور جو بدامنی اور اشیاء خرد و نوش ہے، اس میں بجلی کی قیمتیں ہیں، اگر آپ یہ نیچے لے آتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس میں پبلک میں جا کے پھر آپ بات کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو بجلی نیچے لے آئے ہیں. تو پھر ایک ایسی پولیٹیکل آپ اس وقت، کیونکہ اس وقت تو آپ بالکل پیرلل نہیں ہے نا پی ٹی آئی کے، اس وقت تو آپ دیکھیں پی ٹی آئی کا گراف ماننا پڑے گا کہ اوپر ہے. اب گورنمنٹ جو ہے وہ اسی صورت میں کر سکتی ہے کہ یہاں تو اشیاء خرد و نوش، قیمتیں، بجلی، یہ کچھ نیچے کرے، اور باقی بھی پروجیکٹ چل رہے ہیں لیکن بیسک یہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ پولیٹیکل موومنٹ کرتے ہیں، ایک ماس موومنٹ کرتے ہیں کہ جناب ہم نے تو یہ سب کچھ کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جس کے اندر یہ کیا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے میاں نواز شریف صاحب کو بھی وہ چاہتے ہیں کہ انگیج رکھا جائے اور ان سے فائدہ لیا جائے. تو اس سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا، ایسا سب اس وقت اس کی وجہ یہ تھی چونکہ اقتدار میں تو ایک طرف سے یا تو وزیر اعظم کی سیٹ ہو سکتی تھی یا پھر وزیر اعلیٰ کی، تو انہوں نے بیٹی کو جو ہے وہ مناسب سمجھا، اس وقت دیوار کے ساتھ لگایا گیا تھا یا وہ خود پیچھے ہٹ گئے تھے؟ میں نے یہ نہیں کہا، یہ پرسیپشن تھا. جب آپ کو یاد ہے کہ جب پاکستان سے آئے تھے تو انہوں نے مینار پاکستان پر آپ کو پتا ہے گورنمنٹ نے اشتہار بھی دے دیا تھا وزیر اعظم نواز شریف، ٹھیک ہے نا. یہ ساری باتیں چل رہی تھی، الیکشن کی جب رزلٹ آ رہے تھے تو اس دوران ہی پھر ایک دم فیصلہ چینج ہوا. اور میرا خیال ہے میاں نواز شریف صاحب نے بھی محسوس کر لیا تھا اس وقت. دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو یہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ میسج دیا گیا تھا کہ وہ خود پرائم منسٹر نہیں بننا چاہتے اس وقت، اور وہ چاہتے ہیں کہ بھائی کو بنا دیا جائے. وہ وکٹری سپیچ تک تو وہ پرائم منسٹر جی میں نے وہی کہنا، دو پہلو تھے. ایک تو میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ پرسیپشن دیا گیا، دوسری طرف یہ پرسیپشن تھا کہ میاں نواز شریف صاحب یہ سمجھ چکے تھے کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کو وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتی اور وہ شہباز شریف صاحب کو لانا چاہتی ہے. تو اس وقت پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلیں وہ بھی آ جائیں. تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ اس میں انہوں نے مریم نواز کو وزیر اعلیٰ، جو ملک کا سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے سب سے مضبوط صوبہ، اس کا وزیر اعلیٰ بنا لیا. تو انہوں نے اپنے خود تھوڑے پیچھے ہو گئے اور مریم نواز صاحبہ کو، کیونکہ ایک پولیٹیکل کیریئر ہے جو کہ جیسے آپ نے دیکھا آصف علی زرداری صاحب نے بلاول بھٹو کو آگے کیا، وہ وزیر خارجہ بھی بنے اور یہ سارا کچھ ان کے لیے ہوا. تو ادھر سے میاں نواز شریف صاحب کی جو لیگیسی ہے انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو آگے کر دیا، اور وہ ایک پولیٹیکل جو پاکستان کے اندر ایک یہ لازم و ملزوم ہے کہ ہم نے جو موروثی سیاست ہے اس کو پروان چڑھانا ہے. ابھی آپ کر رہے ہیں وہ زرداری اور جو ہے وہ بلاول، اور پھر اس کے بعد دیکھیے پاکستان میں اسی طرح ہی ہے نا. ابھی یہ موروثی سیاست ہے، اس سے کوئی انکار تو نہیں کر سکتا، اس کی بہت سارے فیکٹرز ہیں. اب اس میں ایون عمران خان صاحب کی اگر میں بات کروں تو اب اگر آج عمران خان صاحب جو ہیں اگر وہ اپنی سیاست کسی کو ڈائیورٹ کریں گے تو کون ہوگا؟ ان کی وائف ہوں گی یا ان کے بچے ہوں گے یا ان کی بہنیں ہوں گی، اور تو وہ کسی کو بھی ڈائیورٹ نہیں کریں گے. یہ بھی ایک حقیقت ہے، کوئی اور تو نہیں آ سکے گا نا. تو موروثی سیاست ادھر بھی ایسے ہی آئے گی، آج نہیں تو کل ان کے بچے آ کے اپنی اس پارٹی کو ٹیک اوور کریں گے. ابھی نہیں ہے تو بشرا بی بی آ جائیں گی، بشرا بی بی نہیں ہے تو علیمہ صاحبہ آ جائیں گی، کیونکہ ان کے اندر بھی ٹسل چل رہی ہے کہ پارٹی کو جو ہے ہم نے کنٹرول کرنا ہے. تو وہاں پر بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں اگر وہ پارٹی چھوڑتے ہیں کسی وجہ سے مثلا ریٹائر ہو جاتے ہیں تو کہ جی وہ بیرسٹر گوہر صاحب بھی ساری پارٹی کے بن جائیں گے. نہیں، جب ایسی صورتحال آئے گی جب مکمل طور پر خان صاحب علیحدہ ہوں گے تو پارٹی ادھر بھی اسی طرح ہی آئے گی. پاکستان کے اندر جو سیاست کے جو تانے بانے ہیں اس میں موروثی سیاست اس لیے بھی اسٹرانگ ہو چکی ہے
کہ پاکستان کے اندر جس طرح سیاسی جماعتوں سے اقتدار چھینا جاتا ہے یا ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے، تو میرا خیال ہے اس کی وجہ سے بھی موروثی سیاست جو ہے وہ بہت مضبوط ہوئی ہے۔ پاکستان میں جو موروثی سیاست ہے وہ مضبوط ہے۔ یہیں سے آغاز کریں گے، یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آگے بڑھیں گے۔ اعتزاز صاحب، آج بانی پی ٹی آئی نے بھی اپنے رہنماؤں کو یہ وارننگ دی ہے کہ وہ ایک دوسرے پر جو الزام تراشی ہے اس سے جو ہے وہ بند کریں۔ جی بالکل، میرا خیال ہے پی ٹی آئی کا اس وقت جو ایک میجر ایشو ہے وہ ہے ان کی انٹرنل لڑائی جو ہے، مختلف ان کے اندر دھڑے بن چکے ہیں، اور کبھی عاطف خان صاحب آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ ایک قسم کی تنقید کر رہے ہیں اور بڑا سخت بول رہے ہیں وزیر اعلیٰ جو ہیں خیبر پختونخوا ان کے خلاف، کبھی وہ ان کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، کبھی پتہ چلتا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب نے آج بات کی، مروت صاحب نے، انہوں نے یہ کہا کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ایک پریشر گروپ ہے، پی ٹی آئی کا ذکر انہوں نے کیا، اور انہوں نے کہا جی سب سے جو برا پریشر گروپ ہے وہ ہے آپ کا جو ہے سوشل میڈیا کا پریشر گروپ۔ انہوں نے کہا جی اپنے ڈالر لینے کے لیے وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا نتیجے میں عمران خان صاحب کو تکلیف آتی ہے اور پارٹی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ اچھا، انہوں نے خاص طور پر کہا، انہوں نے کہا جی ان کو جب تک ٹھیک نہیں کیا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کا وتیرہ بن چکا ہے کہ جس شخص کے پیچھے پڑتے ہیں اس کو کبھی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھی بنا دیتے ہیں۔ اور بہت کھل کے آج میرا خیال ہے شیر افضل مروت صاحب نے اس کے اوپر بات کی۔ شیر افضل مروت صاحب وہی شخص ہے جنہوں نے پوری الیکشن کے اندر ان کی مہم چلائی تھی۔ اچھا، کبھی ان کو پارٹی میں شامل کر لیا جاتا ہے، کبھی نکال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے آج یہ ذکر کیا کہ وہ جو لوگ جو تھے جو میرے خلاف تھے، جو کیا کہتے ہیں گنڈا پور صاحب کے خلاف تھے، آج کل وہ بیرسٹر گور صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک سلمان اکرم راجہ صاحب کا ایک علیحدہ اپنا گروپ ہے، تو آج بھی وہ جیل میں جب گئے تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگوں سے ملاقاتیں نہیں کرائی، حامد جو ہیں رضا صاحب جو ہیں ان کی ملاقات نہیں ہوئی، پھر وہ ناصر صاحب جو ہیں ان کی ملاقات جو وہاں نہیں ہوئی، اور کچھ کی ہو گئی ہے۔ تو وہاں پر ابھی یہ جھگڑا بھی تھا کہ کس نے ملاقات کرنی ہے اور کس نے نہیں کرنی، ابھی تو ان کا وہ بھی ریزالو نہیں ہو رہا۔ اچھا، وہاں پر اتنے گروپس ہیں کہ ہر کوئی جو ہے اقتدار پر، یعنی پارٹی کا جو انٹرنل اقتدار بھی ہے یا ویسے اقتدار قبضہ کرنے کے لیے پوری ایفرٹ کر رہے ہیں۔ تو پی ٹی آئی جو ہے اس کو جہاں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، لیڈرشپ ان کی جیلوں میں ہے، تو وہاں جو سب سے بڑا ایشو جو پچھلے مجھے لگ رہا ہے پچھلے کوئی تقریباً آپ یہ اندازہ لگا لیں کچھ سال سے بھی زیادہ عرصہ اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ جب کھل کے وہ جو ان کے اندر رفٹس ہیں، جو ان کے اندر کریکس ہیں، وہ لائنز جو ہے نا بڑی ابھر کے سامنے آ چکی ہیں، اور باوجود تمام کاوشوں کے وہ ہینڈل نہیں ہو پا رہی۔ اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ بانی پی ٹی آئی نے ان کو یہ کہا ہو، میرا خیال ہے وارننگ بھی دی ہے، لیکن وہ وارننگ کا کوئی اثر ہوتا نہیں ہے کسی کے اوپر، وہ پھر وہ ایسے ہی کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے جس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو تھے جو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، وہ اس سیاست کی نظر ہو کے کہیں پیچھے گم ہو گئے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی سامنے آ چکے ہیں جن کا پارٹی سے شاید کوئی اس طرح کا تعلق بھی نہیں تھا، اور نہ انہوں نے کوئی اتنی بڑی ایفرٹ کی ہے۔ اسی طرح آپ فواد چودھری صاحب کو دیکھ لیں، وہ قریب ہونے کے باوجود جو ان کا مخالف گروپ ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے خاصے قریب رہے جب اقتدار میں تھے، لیکن آج جو گروپ بانی پی ٹی آئی کے ارد گرد ہے انہوں نے ان کو دور کر دیا ہے۔ تو بانی پی ٹی آئی کے بارے میں بھی ایک جو مجھے لگتا ہے کہ ایک جو پرسیپشن ہے کہیں نہ کہیں اس میں کچھ نہ کچھ وزن ضرور ہے کہ وہ کانوں کے تھوڑے کچے بھی ہیں، تو جو زیادہ گروپ آ کے ان کو بتا دیتا وہ اس کے مطابق بھی جو ہیں وہ چلتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ایسے سر جو پارٹی کے اندرونی اختلافات ہیں یا جو رفٹس ہیں وہ ابھی تک تاحال ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ کوئی بھی ایسی شخصیت پارٹی میں موجود نہیں ہے جو ان مسائل کا حل ڈھونڈ سکے، یا پھر بانی پی ٹی آئی کی بات میں اتنی تقویت نہیں ہے کہ ان کا میسج اچھے طریقے سے ڈیلیور ہو سکے، یا ان کی بات میں اتنا وزن ہو کہ وہ ان کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ جو اندرونی اختلافات ہیں اس کو ختم کریں، ایک دوسرے کے اوپر جو آپ کے الزام تراشیاں ہیں اس کو بند کریں، انہیں یہ کیوں بار بار میسج ڈیلیور کرنا لیکن پڑتا ہے؟ اس کے اندر ماضی کے اندر ہمیں یہ بھی نظر آیا کہ یہ چیزیں بھی سامنے آئی کہ بانی پی ٹی آئی نے کیا اندر سے کہا، باہر کیا پہنچا، پہنچانے والے نے صحیح پہنچایا نہیں پہنچایا، تو یہ اس کے اوپر بہت ساری انگلیاں اٹھائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی اندر سے کیا رہے ہیں، باہر تک کیا وہ میسج اسی طرح منوان جا رہا ہے یا اس کے اندر تبدیلی آ چکی ہے۔ تو پی ٹی آئی کو یہ بھی مسئلہ رہا ہے کہ جیل کے اندر جو ملاقاتیں ایک گروپ کر کے آتا تھا، اب تو تھوڑا انہوں نے اسٹریم لائن کیا ہے کہ نام دے، ورنہ پہلے یہی لڑائی ہو رہی ہوتی تھی کہ کچھ مل آتے تھے کچھ نہیں مل آتے تھے، جو مل کے آتا تو باہر آ کے پریس کانفرنس کر کے ایک نئی سٹوری سنا دیتا تھا، تو وہ ایک ہیجان برپا ہو جاتا تھا۔ پھر بعد میں پتہ چلتا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو شاید اندر پتہ ہی نہیں ہے، آنے والے نے کچھ اور بات اس میں کر دی، تو ایک دوسرے پہ یہ الزامات کر رہے تھے۔ ایک تو ان کو یہ ایشو ہے کہ وہ چونکہ قید ہیں، اور اس قید کی وجہ سے بہت سارے میسج جو تھے ماضی کے اندر جو لیڈر سے اپنے مفادات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں وہ ٹوسٹ کر رہے تھے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ان کا اپنا بھی رفٹ ہے۔ رفٹ اس لیے ہے
کہ میں نے پھر آپ سے کہا کہ پاکستان کے اندر جو سیاست ہوتی ہے وہ ایک مین لیڈر ہوتا ہے جو کمانڈ کرتا ہے کسی پارٹی کے اوپر. اچھا جب وہ پارٹی کے اوپر کمانڈ کرتا ہے تو بعد میں اگر کوئی اس کو کاؤنٹر کر سکتا ہے یعنی اس کو ان کی جو اس اتھارٹی کو مینٹین کر سکتا ہے وہ اس کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں, جس میں علیمہ خان صاحبہ ہیں یا بشرا بی بی. اچھا ان کی آپس کی بھی بڑی لڑائی ہے, ٹسلز ہے, یعنی جو بہن ہے بہنوں کی اور بھابھی کی آپس میں نہیں بنتی, جو بالکل ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ. مجھے بتائیں نا کتنی دفعہ اکٹھا چلیں. پشاور والا جو واقعہ ہوا جو وہاں سے جب وہ نکلے اور آ کر جو آپ نے دیکھا کہ ڈی چوک کے اندر جس طرح بشرا بی بی نے لیڈ کیا وہاں ان کی سسٹر تھیں, اور یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب زیادہ جو کنٹرول کرنے کے لیے علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ بھی بڑا زور لگا رہی ایسے ہیں. سے یہ بڑی عجیب سی سچویشن تھی کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت ہے کہ آپ ڈی چوک جائیں, اور دوسری جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ نہیں بانی پی ٹی آئی نے تو ایسا کوئی بیان بانی پی ٹی نہیں آئی نے بعد میں کہا نا مجھے تو پتہ ہی نہیں, اس سے بانی پی ٹی آئی بھی لا علم میں نے وہی نظر کہا آئی. نا اب یہ کیسے ہوا کہ اب ان کی وہ اہلیہ ہیں, اگر بانی پی ٹی آئی کو بھی نہیں پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے تو پھر سوچنے والی بات ہے نا کہ اہلیہ کو پھر کیا میسج آ رہا تھا, کون دے رہا تھا, ان کو کون ڈائریکشن دے رہا تھا. اب وہاں پر بھی ایک ٹسل چل رہی ہے. پھر اب یہ تو ہے کہ فیملی کی ٹسل. اب تھوڑا سا آ جائیں باقی زوما کے اندر. اب گنڈا پور صاحب میں وہ وزیر اعلیٰ ہیں, ایک تو ان کی وہاں پہ لڑائی پارٹی کی چل رہی ہے, پھر آپ سینٹرل لیول پر آپ دیکھ لیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ زیادہ نمایاں ہو, اس کے بعد زیادہ اختیار ہو, تو ایک کھچڑی سی ان میں پکی ہوئی ہے. اس کھچڑی کا نقصان بھی پارٹی کو پہنچ رہا ہے کیونکہ کوئی ایک واضح لائن آف ایکشن نہیں ہے, لائن آف ڈائریکشن نہیں ہے. اگر ہے بھی تو کہیں نہ کہیں اتنے لوپ ہولز ہیں جس سے وہ باتیں کہیں کی کہیں چلی جاتی ہیں. صحیح ہو گیا. ایسے صاحب آگے بڑھیں گے. چین نے جو ہے وہ امریکہ کو ٹیرف کے معاملے میں تنبیہ کی ہے کہ اگر امریکہ نے اپنی روش نہ بدلی تو ہم آخر تک لڑیں گے. دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اب یہ جو وار ہے, ٹیرف وار جس کو کہہ لیتے ہیں, چلے یہ جو ٹیرف وار ہے نا بہت تیزی سے سمجھ آ رہا ہے کہ اب بالکل فوکس کر لیا ہے امریکہ نے چائنا کو. اچھا, اور یہ لڑائی میرا خیال ہے زیادہ اب یہ سپر سیڈ کرتی چلی جا رہی ہے تمام معاملات کو کہ اس کے اندر چائنا اور امریکہ کی لڑائی ہے. 90 ڈیز کا اس امریکہ نے جو ٹیرف میں انکریز کیا ہے اس کو روک دیا ہے تمام ممالک کے لیے. تو جب اس کو روکا ہے تو اس کی وجہ سے دیکھیں پاکستان کے اندر بھی اسٹاک ایکسچینج بہتر ہو گئی ہے, لیکن چائنا کے لیے نہیں انہوں نے اس کو معطل کیا. باقی دنیا کے لیے معطل کیا, چائنا کے لیے معطل نہیں کیا. اور ساتھ امریکہ نے یہ کہا کہ اس لیے معطل چائنا کے لیے نہیں کیا کہ چائنا نے اس پہ ہمیں ریئیکشن دیا, باقیوں نے نہیں دیا, وہ ہم سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اچھا اسی 90 ڈیز کے لیے یورپ نے پھر 90 ڈیز کے لیے اس کو سسپینڈ کر دیا جو انہوں نے امریکہ پہ عائد کیا. تو اب یورپ اور امریکہ کی لڑائی کم از کم 90 ڈیز تک تو نہیں ہے. 10% ہے ان کا ابھی بھی جو بیس لائن ہے ٹیرف کی وہ انہوں نے 10% لگائی ہوئی ہے, لیکن وہ جو بات ہو رہی تھی نا باقی جو بہت زیادہ لگایا گیا تھا وہ ابھی 90 ڈیز کا وقفہ دے دیا. لیکن اب ادھر لڑائی ہو رہی ہے براہ راست. اب 100% سے اوپر چائنا کے خلاف جا چکا, اور چائنا بھی 84 تقریباً اس سے اوپر جا چکا ہے. اب انہوں نے امریکہ کی کئی کمپنیوں پہ پابندی بھی لگا دی ہے. چائنا اور زیادہ سخت طریقے سے آیا, اور چائنا 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اور اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جو دنیا کے اندر اس وقت جو ٹریڈ وار ہو رہی ہے وہ چائنا اور امریکہ کے خلاف ہو رہی ہے. اب اس کے اندر جو ہیں اپنے ٹرمپ صاحب وہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, اور انہوں نے اپنی کمپنیوں کو کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے جو چائنا کے اندر ہماری کمپنی ہے وہ واپس آ جائیں, ہم یہاں پہ لگا لیتے ہیں. اب کوئی 14% جو ہے نا امریکہ جو ہے جو وہاں سے اس کو امپورٹس آتی ہیں وہ چائنا کی تقریباً اس کے اندر اس کا اگر میں ریشو لگاؤں تو 14-15% ہے وہ سارا. تو یہ ایک بڑی ریشو ہے. اور اسی طرح جو امریکن کمپنیز ہیں ان کی چائنیز مارکیٹ ایک بہت بڑی ایک مارکیٹ ہے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہاں پر ان کی کمپنیز بھی وہاں پہ لگی ہوئی ہیں. تو چائنیز اگر اس ٹریڈ وار کو آگے لے کر چلتے ہیں تو یہ ایک سمجھے کہ گھمسان کی لڑائی ہوتی ہمیں آنے والے دنوں میں نظر آ رہی ہے. ایسا صاحب چائنا نے تو جو ابھی ٹیرف لگا کے اپنا جو حساب ہے وہ برابر کیا ہے. اب ایک مسئلہ تو پاکستان کے لیے بھی کھڑا ہے کہ اس جو عالمی جنگ ہے جو ٹیرف وار ہے اس میں پاکستان بھی اتنا ہی سفر کر رہا ہے, چونکہ ان کے پاس تو کوئی اس طرح کا آپشنز موجود نہیں ہے. پاکستان کو تھوڑا سا کے بھی آپشنز اپنا پاکستان کو ریلیف مل گیا نا 90 ڈیز کا, فی الحال 3 ماہ کا تو آپ کو مل گیا نا. 3 ماہ یہ ہے کہ ابھی سسپینڈ کر دیا ہے پاکستان کے اوپر بھی جو ٹیرف لگایا گیا ہے وہ ابھی سسپینڈ کر دیا گیا ہے. اور یہ بات کی جا رہی ہے پاکستان کی طرف سے کہ ہم اس کو مذاکرات کریں گے, نئے ایونیوز دیکھتے ہیں ہم کہاں جا کے چیزوں کو سیٹل کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ جو ٹیرف لگا کے جو دنیا بھر سے ایک ریئیکشن آیا نا وہ امریکنز بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. فی الحال انہوں نے اس کو بند کیا اور اپنی ساری وار جو ہے نا چائنا کے اوپر فوکس کر لی ہے. اب چائنا آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ جو ہے امریکہ سے اگر باہر امریکہ نکلتا ہے تو وہاں پر اس کی جتنی بھی ٹریڈ ہے
یا اس کا انفلوئنس ہے، اس کا سب سے بڑا علاقہ تو پہلے یورپ آتا ہے. یورپ کے بعد اگر آپ دیکھیں تو افریقہ ہے، آپ کا مڈل ایسٹ ہے اور باقی کنٹریز ہیں. تو چائنیز جو ہیں امریکہ کے آنے سے پہلے ہی آپ یہ دیکھیں ان ممالک کے اندر، آپ افریقہ کی بات کر لیں، آپ مڈل ایسٹ کی بات کر لیں، چائنا کی مارکیٹ پہلے ہی وہاں ڈومینیٹ کر چکا ہے اکنامکلی، کیونکہ چائنا کی پروڈکٹس سستی ہیں اور ہر طرح کی کوالٹی ان کے پاس اویلیبل ہے. اور پھر یہ ہے کہ ان کے اندر بہت ساری کریشن بھی ہے، نئی نئی چیزیں بناتے ہیں. تو آلموسٹ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہماری افریقہ کی جو منڈی ہے، یہاں آپ سمجھ لیں آپ کی جو ہے مڈل ایسٹ کی منڈی ہے، ایشیا کی منڈی ہے، تو یہاں چائنا پہلے سے ڈومینیٹ کر چکا ہے. دنیا کے اندر جو ایون گاڑیاں بنانے والا ایک ملک ہے چائنا، ایک بڑے ملک میں 60% سے بھی زیادہ گاڑیاں اس وقت چائنا خود بنا رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا کتنا بڑا ایک کردار ہے. تو یہ اگر وہ اسی طرح چلتا رہتا ہے اور اگلے 5-10 سال نکال لیتا ہے تو اس کو تو میرا خیال ہے دنیا کی ایک اکنامک پاور بننے میں سپر یعنی فرسٹ نمبر پہ آنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. امریکہ اس بات کو فورس ہی کر رہا ہے کہ اگر ہم نے چائنا کے آگے بند نہ باندھا تو آنے والے کچھ ہی عرصے میں چائنا اکنامکلی ہم سے بہت آگے چلا جائے گا. تو میرا خیال ہے یہ وہ ٹریڈ وار ہے جو اس وقت ٹرمپ جو ہے اس وقت چائنا پہ فوکس ہو گئے. تو ایسے سب اس ٹریڈ وار کے سلسلے میں یا ٹیرف وار کے سلسلے میں جتنی عالمی سطح پہ جتنی کشیدگی پیدا ہو چکی ہے، کیا اس کے حوالے سے کوئی ہوم ورک مکمل نہیں کیا گیا تھا کہ ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ چلے فی الحال یہ 3 منتھ کا یا 90 دن کا جو ٹائم دیا گیا، تو پھر اس کے اوپر ہوم ورک نہیں کیا گیا تھا کہ اتنی کشیدگی بڑھ سکتی ہے، آپ کو بھی جواباً ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ نہیں، انہوں نے تو ہوم ورک کر کے کیا ہے نا، انہوں نے تو ہر چیز دیکھ کے، امریکنز نے ایسے تو نہیں کیا، ان کے تو بیک آف دا مائنڈ ساری چیزیں موجود تھی، انہوں نے تو آ کے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے. اب جب انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے تو اس کے امپیکٹس کو وہ دیکھ رہے ہیں. مطلب ٹرمپ کے بیک آف دا مائنڈ تو یہ چیزیں تھیں، انہوں نے جب یہ کیا ہے تو اب اس کی وہ جو بھی اس کا امپیکٹ آ رہا ہے وہ نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے مطابق مزید اب وہ آگے اقدامات اٹھا رہے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جس کے اندر وہ چیزیں وڈرا کر لیں گے، کچھ ایسی چیزیں اس پہ اسٹک رہیں گے، کچھ ایسی چیزیں ہوں گی وہ جس کو وہ تھوڑا اور بڑھا بھی دیں گے، اس سے زیادہ پہلے سے زیادہ بڑھا دیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر ایک جو ٹرمپ صاحب نے وار شروع کر دیا، اکنامک وار سے کہہ دیں، ٹریڈ وار کہہ دیں، یہ اگلے 100 سال کے لیے جو بھی چیزیں سیٹل ہونی ہیں آنے والے کچھ ہی عرصے میں، کیونکہ پھر اس کے مطابق تانے بانے آپ سمجھے وہ اس کے مطابق سیٹل ہو جائیں گے. تو ابھی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. ایسے صاحب ٹرمپ گورنمنٹ نے آتے ساتھ ایک وکٹری سپیچ میں بھی اور اس کے بعد بھی جتنی باتیں کی گئی وہ ساری پالیسیز بڑی خطرناک قسم کی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی سے جو امپلیمنٹ شروع ہو گیا ہے اور آنے والے وقت میں بھی اس سے بھی مزید خطرناک ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی ابتدا کر دی گئی ہے، چاہے وہ ٹیرف وار ہو یا دیکھیں دنیا میں نا کوئی اس وقت پتہ چل رہا ہے کہ ایون اگر آپ اس وقت اسرائیل کو دیکھیں یا امریکہ کو دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کوئی لا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی اخلاقیات نہیں ہے. جو طاقتور ہے نا مائٹ از رائٹ والا اس وقت لا ہے، مائٹ از رائٹ. اور مائٹ از رائٹ یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس طاقت ہے تو وہ جو مرضی کر رہا ہے، وہ تمام قوانین، انسانی تقاضے اور ظلم و ستم کی جتنی بھی وہ داستانیں لکھ سکتا ہے وہ لکھ رہا ہے، چونکہ مائٹ از رائٹ والی بات ہے نا. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مر کے مفاجات. تو وہ جب آپ کمزور ہوتے ہیں، آپ چونکہ گیونگ اینڈ پہ جو آپ نہیں ہوتے، مطلب آپ ہوتے ہیں لینے والے اینڈ پر، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ فیصلہ تو اسی نے کرنا ہے نا جو دے رہا ہے آپ کو. تو امریکہ اس وقت چونکہ دے رہا ہے، دنیا کی بڑی اکانومی ہے، سپر پاور ہے، تو اس کے کیے ہوئے فیصلے بھی گلوب پر اثر انداز ہوں گے. صرف یہ نہیں، اس کے اپنے حلیف جو کہ جن کو ہم بڑی پاور سمجھتے ہیں جیسے فرانس ہے، برٹن ہے، جرمنی ہے، ان کے اوپر بھی اس کے اثرات آ رہے ہیں، آسٹریلیا پر آ رہے ہیں. تو ایک بڑی سپر پاور ہے، اس نے جب اکنامک وار جو شروع کیا اور اس کے اپنے ملک میں بھی اس کا امپیکٹ بڑا زیادہ آ رہا ہے. پاکستان کے اندر آیا، آپ دیکھیں نا یہاں آج کی خبر ہے کہ گولڈ اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ چلا گیا ہے، اچھی خاصی اس کی قیمت بڑھ گئی، 7,000 روپے سے بھی زیادہ اس میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ اب اس کے جو امپیکٹس ہیں، اس کے جو جھٹکے ہیں، وہ جو کہتے ہیں نا آفٹر شاکس، زلزلے کے بعد آتے ہیں، تو یہ آفٹر شاکس بھی آئیں گے. صحیح ہو گیا. ایسا صاحب فرانسیسی صدر نے جو ہے وہ آئندہ مہینوں میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا عندیہ دیا ہے. وہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ آئندہ ہفتوں میں جو ہے وہ فلسطین کو تسلیم کر سکتے ہیں. یعنی انہوں نے عندیہ دیا ہے. دو چیزیں اس میں ہوئی ہیں، ایک پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور ایک فرانسیسی صدر کے حوالے سے بات جو کی گئی ہے. اگر ایسا کیا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے اسرائیل کا جو ایجنڈا ہے یا امریکہ اس کو ٹھیس تو پہنچے گی. اور میرا خیال ہے فرانس کی بھی جو لڑائی ہے جو اس نے کہہ دیا، اس کے پیچھے اب یہ بھی ہے کہ جو ٹریڈ وار کی جا رہی ہے وہ بھی اپنے مسل دکھانے کی کوشش کریں گے. لیکن اس کے اندر پاکستان کے اندر جو ہوا ہے مسلم ممالک کے حوالے سے، تو آج وفاقی مدارس جو ہیں، دارالمدارس، وفاقی مدارس جتنے ہیں ان کی جو مین آرگنائزیشن ہے
جو عربی کے حوالے سے ہم کہتے ہیں مولانا تقی عثمانی صاحب نے آج بڑا واضح طور پر جہاد کا فتویٰ دے دیا. پوری امت کو انہوں نے کہا, پاکستانیوں کو کہا ہے, یعنی جہاد کا فتویٰ دینا کہ اب ریاست پاکستان, اس میں فضل الرحمان صاحب بھی ہیں اور بہت سارے علماء کرام کو میں نے آج سنا ہے کہ جنہوں نے ریاست پاکستان کی جو اس وقت عسکری اور پولیٹیکل قیادت ہے ان کو خیال دلایا ہے کہ بس کر دیں اور اتنی بزدلی کا آپ جو ہے بالکل مظاہرہ نہ کریں اور نکلیں. آپ کے پاس یہ جو اسلحہ ہے, وہاں پر جس تعداد میں مسلمانوں کا قتل عام کر دیا گیا ہے, پوری دنیا کھڑی ہے اور آپ خاموش ہیں, خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کوئی ایکشن لیں. صرف یہ ہے کانفرنسیں کرتے رہیں, احتجاجی مظاہرے کرتے ہیں, اس سے آگے بڑھ کر اس وقت جو ہے جہاد جو ہے وہ فرض ہونے کی بات کی گئی ہے. تو میرا خیال ہے پوری قوم کے لیے بھی یہ ایک نئی بات ہے. پاکستانی جیسے ملک کے اندر, جہاں پاکستان کے اندر آپ بے حسی کا ایک عالم ہے اور یہاں بہت سارے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ جناب ہمارا کیا تعلق ہے, وہ تو فلسطین اتنی دور ہے. تو وہاں پر جو بات آج کی جا رہی ہے, جہاد کا فتویٰ دیا جانا, یہ ایک بڑی بات ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ جہاد کے اس فتوے کو پاکستانی قوم کس طرح لیتی ہے. آنے والے دنوں کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب بہت کھل کے بات کی ہے, انہوں نے فوج کے کردار کے اوپر بھی اس پر بات کی ہے, پولیٹیکل کردار پر بھی بات کی ہے. تو پاکستانی قوم, اگر میں اوور آل بات کروں تو وہ اس ایشو پر بہت ڈسٹرب ہے اور جماعت اسلامی اس کو بڑا موو کر کے کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک کردار جو ہوتا ہے نا آپ کا, مذہبی ایلیمنٹ کا کردار جو ہے فلسطین کے حوالے سے, وہ مجھے زیادہ درخشاں نظر آ رہا ہے کہ وفاق المدارس کی طرف سے ہم نے ماضی میں اس طرح کی بہت ریئر مثالیں دیکھی ہیں کہ جہاں پر جہاد فرض کرنے کی بات کی جاتی ہو. تو میرا خیال ہے کہ یہ اندر جو سمرنگ ایک ایفیکٹ ہے جو شروع ہو گیا ہے پاکستان کے اندر فلسطین کے حوالے سے, کہ یہاں کے جو نوجوان ہیں, یہاں کی جو قوم ہے, یہاں کے جو مذہبی جو لوگ ہیں, وہ سارے کے سارے اس وقت کیا چاہ رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ یہ پریشر بلڈ اپ ہوگا گورنمنٹ کے اوپر. ایسا سب جو فرانسیسی صدر نے بیان دیا ہے, اس حوالے سے فلسطینی جو وزراء ہیں ان کی جانب سے بھی اس کو خوش آئند قرار دیا گیا ہے. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک خوش آئند ان کی جانب سے قرار دیا گیا, تو ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ امید کی کرن ہے کہ ابھی بھی جو سانسیں باقی ہیں وہ بحال ہو سکتی ہیں. بس اس سے آپ سمجھ لیں کہ تھوڑا سا اخلاقی طور پر آئے گا. عملاً یہ صورتحال ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی مان بھی لیا جائے فلسطین ریاست کو, جیسا کہ بہت سارے ممالک پہلے مان بھی چکے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو لیکن عملاً وہاں فلسطین کا کوئی وہاں پہ وجود ہی نہیں ہے نا اس وقت, اور اس کو آپ مان بھی لیتے ہیں تو وہاں پر اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے, وہاں دو تو ریاستیں ہیں ہی نہیں, وہاں تو ایک ہی آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت, باقی تو آپ کو مظلوم نظر آ رہے ہیں, بے بس لوگ ہیں جن کو مارا جا رہا ہے. تو فلسطینی ریاست کو منوایا کیسے جائے گا؟ جو بڑی طاقتیں ہیں جس کے اندر امریکہ ہے, اور خاص طور پر امریکہ ہی آپ لے لیں تو وہ ویٹو کر دیتا ہے سلامتی کونسل کے اندر. امریکہ وہ اس کے حق میں نہیں ہے, تو جب امریکہ اس کے حق میں نہیں تو پھر کیا فرانس جو ہے اس کے اتنا کر دینا کافی ہوگا؟ کیا فلسطینی ریاست کو مان لیا جائے گا؟ میرا نہیں خیال ایسا ہوگا, لیکن ہاں اس کا ایک سمبولک امپیکٹ آئے گا کہ جب اسرائیل بالکل وہ یہ کہہ رہا ہے, نتن یاہو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب غزہ اور بھول جائیں ان ساری چیزوں کو, اور ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ یار یہ علاقے پر ہم آگے ہیں اور ہم نے یہاں بلڈنگیں بنا رہی ہیں اور یہاں سے فلسطینی چلے جائیں. اس دوران اگر اس طرح کی اسٹیٹمنٹ فرانس اور مغرب کے اندر سے ہی آتی ہے تو یہ اس کا دھچکا ایک پہنچے گا, سمبولک دھچکا خود امریکہ کے ایجنڈے کو اور جو فلسطین کے جو اسرائیل کے ایجنڈے کو. تو ڈیفینیٹلی ایک اس کو اخلاقی طور پر تو آپ کہہ سکتے ہیں کچھ ہے, لیکن اگر آپ کہیں نا عملی طور پر کچھ ہے تو وہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں. ایسا صاحب, اقوام متحدہ کے 193 ممالک میں سے 147 رکن جو ہیں وہ فلسطین کو ایک خود مختار ریاست کے طور پہ تسلیم کر چکے ہیں. مطلب اس کے باوجود بھی جو امریکہ کی ہٹ درمی ہے وہ جوں کی توں ہے. اگر اقوام متحدہ کے اتنے ممالک تسلیم کر لیں تو پھر اس کے اوپر کوئی جواز بنتا ہے؟ دیکھیے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اقوام متحدہ ہو یا اس طرح کے جتنے بھی ادارے تھے, اس سے پہلے وہ آپ کی تھی وہ لیگ آف نیشن تھی, یہ سارے کے سارے جو آپ کی سپر طاقتیں ہوتی ہیں انہوں نے اپنے مفادات کے لیے بنائی تھیں. جہاں انہیں لگتا ہے کہ جس ملک کے اندر انہیں جمہوریت سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے وہاں جمہوریت کر دیتے ہیں, جہاں انہیں ماشاء اللہ سے فائدہ پہنچتا ہے وہاں ماشاء اللہ کی سپورٹ کرتے ہیں. بیسیکلی یہ سارے تانے بانے انہوں نے بنائے تھے اپنے مفادات کے, دنیا کے اندر اپنی ڈومیننس کو برقرار رکھنے کے لیے. اور وہ جو نقاب ہے میرا خیال ہے جو کچھ غزہ میں ہو چکا ہے اس نے وہ نقاب امریکہ کے چہرے سے بھی اتار دیا, اقوام متحدہ کے بھی چہرے سے اتار دیا, اور باقی دنیا کے بھی, اور مسلم امہ کا بھی نقاب اتار دیا. مطلب یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو گورا ہے وہ امریکہ کا گورا, وہ جو یہاں یہودی ہے وہاں کا, یہ ان کے نقاب اترے ہیں. اور یہ آج بھی سب سے زیادہ بربریت پسند, وحشی, شیطانیت صرف یہ لوگ ہیں جو کہ ظلم و ستم کی انتہا کر دیتے ہیں. اور یہ ان کے چہرے پہ نقاب تھے کہ جناب یہ بڑے انسانیت دوست لوگ ہیں, وہ ایک موویز بنا لیتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا بہت سارے چینلز پہ کہ کوئی بلی یا کوئی جانور ڈوب رہا ہے تو اس پر 2-2 گھنٹے کی ڈاکومنٹری دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ ہم سے زیادہ
मखलूक इंसानियत से के लिए और इंसानियत से कोई प्यार नहीं है। करने वाला कोई नहीं है। इनके नकाब जो है ना इस सारे वाकयात ने उतार दिए। सही हो गया, बहुत शुक्रिया एहसन ज़िया साहब आपका। नाज़रीन आपका प्रोग्राम देखने का बेहद शुक्रिया। फिल वक्त पर एहसन ज़िया साहब को दे इजाज़त। नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी, सेम चैनल सेम टाइम। अल्लाह निगहबान।